अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक नई बहस ने जन्म लिया है। कल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को एक तवील अरसे के बाद जो पाकिस्तान की एक फ़तह थी और फिर पाकिस्तान ने जो एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया था जब 26 फरवरी को पाकिस्तान ने 2 तैयारे भारत के मार गिराए और भरपूर तरीके से जवाब दिया। न सिर्फ तैयारे मार गिराए बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्चर किया, उसके बाद उसको वापस भी भेजा, जिससे पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। उस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया ने जो पाकिस्तान का रिस्पांस था, चाहे वो भारतीय तैयारे गिराने की बात थी, चाहे जो फॉल्स क्लेम थे भारत के बालाकोट के हवाले से, या अभिनंदन की वापसी तक, तो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की और ये वाज़े हुआ कि पाकिस्तान एक मैच्योर स्टेट होने का सबूत दिया है। लेकिन फिर अयाज सादिक साहब को अचानक ख्याल आया और उन्होंने ये कह दिया कि उनके बयान को गो के उनका मानना यह है कि तोड़ के पेश किया गया या मकसद ये नहीं था। ये बड़ा एक आसान तरीका है। बलूचिस्तान के जलसे में हमने देखा कि नौरानी साहब ने एक नारा बुलंद कर दिया बलूचिस्तान के हवाले से, फिर कहा जी कि मकसद वो नहीं था। अब वो कहते हैं बयान को तोड़ के पेश किया, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि क्यों वापस किया अभिनंदन को, वो हमें नहीं करना चाहिए था। ये ख्याल क्यों कर और कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस स्टेज पे क्यों आ रहा है, ये तमाम तर बातें कुछ समझ से बालतर हैं कि क्या रही है बुनियादी तौर पर अपोजिशन, और ये क्या डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है जो इस तरह के बयानात के सिलसिले में निकल रही है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक कि अपनी रियासत, अपने मुल्क की कामयाबियों को भी चैलेंज कर रहे हैं और उनको भी मुतनाज़े बना रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं आप, और आप दे रहे हैं तमाम तर मामले में भारत को एक सपोर्ट के वो वहाँ पर उनका मीडिया इन तमाम तर बयानात को उठाकर बहुत बात कर सके। आज तर्जुमान पाकिस्तान फ़ौज बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया गया था जिसको मस तारीख़ को मस करने की बात की गई है, और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो जो वापसी थी ना वो किसी का खौफ था ना डर था, वो वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान ने वो तमाम तर काम किया था। और ये सारी चीज़ें इसमें अब हुकूमत ये कह रही है कि आप रियासत पर बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों कर अयाज सादिक साहब को ज़रूरत पेश आई, उससे पहले नवाज शरीफ साहब जो एक बहुत सख्त बयानियाँ ले चुके हैं, दीगर अपोजिशन की पार्टीज़ ले रही हैं, ये मामलात को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करें और साथ साथ PDM किस तरह से इस तरह के नैरेटिव के साथ अवाम में कोई मकबूलियत हासिल कर पाएगी, या जो थोड़ी बहुत पजीराई या सपोर्ट मिली भी है, ये ना हो कि लोग बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें जब इस तरह के अपने ही मुल्क के हवाले से बयानात ये लोग देना शुरू करें। मैं चाहूँगा तफसील से इस पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, और PJ मीर साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। ये मामलात किस तरफ जाते आपको दिखाई दे रहे हैं? सर, बलूचिस्तान में एक बात कही नूरानी साहब ने, आज़ाद रियासत की, वो लगा नहीं कि स्लिप ऑफ टंग था। जलसे भरे जलसे में आप नारा बुलंद कर देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बात करने का, सोशल मीडिया को बात करने का मौका फराहम कर देते हैं, फिर आप आके कह देते हैं मेरा वो मकसद नहीं था, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। ये कब तक ये मामलात इसी तरह चलेंगे ब्रिगेड साहब? अरसलान, ये जब तक मामला चलते रहेंगे, जब तक हम इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे। ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रही है अपोजिशन के कुछ लीडर्स, आई डोंट से एवरीवन, PDM के कुछ लीडर्स जो आई थिंक वी ऑल नो, जिस तरीके से कोयटा में बयान उन्होंने दिए, कैसे कराची में बयान दिया, और उसके बाद ये जो अयाज सादिक साहब ने बयान दिया है, ये एग्जैक्टली वो नैरेटिव है जो हमारा दुश्मन पाकिस्तान को खुदा न खास्ता फौज को और वहाँ को दूर करने के लिए, पाकिस्तान के छोटे हिस्से करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सिर्फ ज़ाती मफादात, पार्टी मफादात, बिजनेस मफादात। फॉर गॉड सेक, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क से आप फ़ायदे उठाते हैं, जिस मुल्क से आपकी औलाद यहाँ पर है और वो सारों को बाहर ले गए हैं, और आप ऐसे बयानियाँ दे रहे हैं। अयाज सादिक साहब का जो बयान है, क्या कोई एक मुहब्बे वतन इंसान ऐसा दे सकता है? जो नवाज शरीफ का बयान, मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम, मरियम नवाज का पैगाम, वैस शाह नूरानी का पैगाम, या महमूदा चकताई, ये मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को स्टर्न एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल कि नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर आप जो कहीं डिस्कशन होती है उसको अया करें। आपने इसकी कसम भी खाई होती है नेशनल असम्बली में भी, वज़रा ने भी, और साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी,
تو جو جس طریقے سے بیان دیے گئے ہیں آئی تھنک آج اگر آپ دیکھیں تو ڈی جی آئی اسپیئر نے مجبوراً اور بات شفاف الفاظ میں بیان دیا ہے اور دنیا کو پتا ہے. ایون انڈین پرائم منسٹر نے روتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل جہاز ہوتے تو ہم پاکستان کی ایئر فورس کو نقصان پہنچاتے. مینس they accepted defeat, they accepted our supremacy in professional capability of armed forces. اور اس کے بعد 2 جہاز گرائے, ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے کنفیوژن میں ڈر کے گرا دیا, پائلٹ پکڑ لیا, پائلٹ کو ہم نے واپس جنرل رول کے تحت کیا, اور وہ بھی اس لیے کہ امن کا پیغام دیتے ہوئے کہ ہم امن چاہتے ہیں. لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے, ہمارے چیف آرمی صاحب نے بارہا یہ بات کہی ہے, ہمارے امن کے پیغام کو ہماری کمزوری مت سمجھیں. جی وی ہیو پرووڈ آن 27 فیبروری, اور ہم اس سے زیادہ خطرناک جواب دیں گے, منہ توڑ جواب دیں گے, اس لیے کہ ہماری مسلح فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, دنیا کی مانی لڑاکا فوج ہے, دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے. انڈیا کی فوج انٹرینڈ ہے, ان پروفیشنل ہے, یہ صرف نہتے کشمیری عورتوں, بوڑھوں, بچوں کو شہید کر سکتی ہے یا پیلٹ گن سے ان کو بلائنڈ کر سکتی ہے. آئی تھنک ان باتوں کے علاوہ آپ کو اگر یہ شو کریں کہ ہمارے پروفیشنل کیپیبلٹی, مینٹل ریزالو کو چیلنج کریں, اور وہ بھی ایک ایسا انسان جو اپنے پارٹی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے, پیٹی بینیفٹ کے لیے ایسی بات کرے, پوری قوم کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور ایڈوکیٹ صاحب پوری قوم کو کنڈیم کرنا چاہیے, میرے خیال سے کر بھی رہے ہیں. میرا تو زیادہ کنسرن یہ تھا کہ یہ بیان تب نہیں دیا گیا, یہ سوال اس کے کچھ 15-20 دن بعد نہیں کیا گیا, یہ اب جا کے اس کی نوبت کہاں سے پیش آئی, اور اس کو بھی جس ڈرامائی انداز میں بتایا گیا. اب بات یہ نہیں ہے کہ اداروں تک یہ حملہ کر رہے ہیں یا موجودہ حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں, اب تو یہ ریاست پاکستان پر سوال اٹھا رہے ہیں, اس کے معاملات پر سوال اٹھا رہے ہیں. امیر عباس صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو, اور یہ کتنا ڈیمیج اور کتنا نقصان ہے جب اس طرح کے بیانات اندر سے دیے جاتے ہیں؟ پھر کیا ریاکشن کیا آنا چاہیے ریاست کی جانب سے؟ کیا کسی کو بھی کسی بات پر بات کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو ایک آپ کی فتح ہے, جو ایک آپ کا مرال ہے ایک انسٹیٹیوشن کا, اس کو آپ ڈاؤن کریں, یا کوئی بھی بات کر دیں, یا اپنے ملک کے آرمی چیف یا وزیر اعظم کے حوالے سے ایسی بات کریں جس سے دشمن کو بات کرنے کا موقع ملے؟ کیا رویہ کیا ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں ارسلان صاحب, ڈیمیج از ڈن, اور یہ صرف ڈیمیج کنٹرول کی آج انہوں نے ایک کوشش کی ہے ایاز صادق صاحب نے, لیکن اب جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب یہ ایک بودی قسم کی اور بھونڈی قسم کی کوشش تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی. ان کی باتوں میں آپ تضاد دیکھیں, جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ فرمایا اس میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف آئے اور شاہ محمود قریشی آئے, اور آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ان کے پیر کانپ رہے تھے. لیکن جب آج انہوں نے اپنی وضاحتی ویڈیو جاری کی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں کہہ رہا تھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے اسمبلی کے فلور کے بیان کو توڑ مروڑ کر, ایک تو یہ جو سٹوپڈ بناتے ہیں نا یہ سیاستدان پاکستانی قوم کو, سمجھتے ہیں سارے ان کو کچھ پتا نہیں, ہم جیسے بناتے ہیں. کلیئر جو سٹیٹمنٹ ہے ایاز صادق صاحب کی, ویری کینڈڈ انایمبیگوس سٹیٹمنٹ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی توڑ مروڑ کے انڈیا نے پیش نہیں کیا. جو آپ نے کہا انڈیا نے وہی پیش کیا. آپ نے کہا کہ ہم اتنے کمزور ہیں, ہم اتنے نحیف ہیں, ہم اتنے ہارے ہوئے ہیں, مرے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا جو وار پرزنر آف وار ہے اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے, ہمیں واپس کرنا پڑا. یہی بات انڈیا نے کی ہے. آپ نے کہا کہ آپ کا آرمی چیف آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا, یہی بات انڈیا نے کی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری باتوں کو توڑ مروڑ کے, کون سی باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا بات کرنے سے پہلے. آپ کو آج کنفیشن کرنی چاہیے تھی پاکستانی قوم کے سامنے. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی رتی برابر, جو آپ کے کولیگ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی ایتھکس ہوتے ہیں, کوئی گریس ہوتی ہے, تو آپ آج قوم کے سامنے معذرت کرتے, معافی مانگتے کہ ہاں یہ میرا سلپ آف ٹنگ ہی کہہ دیتے. آپ کہہ رہے میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. آپ کسٹوڈین رہے ہیں اسی ہاؤس کے, آپ کوئی عام ایم این اے نہیں ہے, آپ 5 سال اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں, کسٹوڈین تھے آپ اس ہاؤس کے. آپ اتنے ارریسپانسبل ہیں کہ آپ اسی فلور پہ کھڑے ہو کر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آپ کو تو خود احساس ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ خود ایک ہاؤس کو ریگولیٹ کرتے رہے. آپ سے تو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ اتنا اہم کانہ قسم کا بیان دیں گے, اور آپ ایک طرح سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم تو پلیٹ میں رکھ کے دینا چاہتے تھے, ہم تو فیس سیونگ چاہتے تھے ابھی نندن کو واپس کرنے کی, کیوں؟ کیونکہ ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے.
آپ نے ہمارا سارا وہ جو نیریٹو جو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں بنایا اس آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا کہ ہم نے جو ہے انڈین جو ہے وہ 2 ان کے جہازوں کو ہٹ کیا, اور پھر کس طرح سے ہمارے یہاں سے جب پائلٹس جو ہے انہوں نے جب ٹیک آف کیا اور جہاں پہ ان کا انڈیا کے اندر آرمی چیف اور ان کی ساری ملٹری سپریم کمانڈر ان کے بیٹھے ہوئے تھے, بالکل اس کے ساتھ جا کے ہم نے جو ہے وہ میزائل فائر کیا صرف ان کو میسج دینے کے لیے کہ اگر ہم چاہتے تو یہ 2 انچ سائڈ میں بھی مار سکتے تھے, لیکن ہم صرف آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ہماری الرٹنس کیا ہے. آپ نے وہ ہمارا سارا اسٹیٹ کا بیان ہی آج بلڈوز کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں توڑ مروڑ کے آپ کے بیان کو پیش کیا ہے. بالکل صحیح امیر عباس صاحب, رائٹلی سیڈ. یہ جذبات سب کے ہیں, یہ ہم سب کے ہیں جو آپ کے ہیں, اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہونا کیا چاہیے, کیونکہ پھر بات آ جاتی ہے کہ جی دیوار سے لگایا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے خیال سے بہت تکلیف پہنچی ہے ہر پاکستانی کو, جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. باقی کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا, کوئی پی ٹی آئی کا, اپنی اپنی سیاست, نظریات, کسی کے ساتھ زیادتی, کسی کے ساتھ نہیں, یہ تمام تر باتیں چلتی رہتی ہیں, ہمدردیاں بدلتی رہتی ہیں, لیکن جب صورتحال اس نہج پر پہنچ جائے تو پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھوں گا, بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میں بریگیڈ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سر بعض اوقات پھر کہا جاتا ہے بڑا سخت ریاکشن آتا ہے, پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک شخص جو کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہوں, اس کے بعد اب وہ ایم این اے بھی ہوں, نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہوں, ایک حلقے کی نمائندگی بھی کرتے ہوں, ووٹ بھی لیے ہوں, اور اس طرح کی بات کریں, کیا جانا چاہیے سر؟ مطلب, اور پھر آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کے ذریعے وضاحت دینی پڑی, بٹ جیسے امیر صاحب نے کہا, I'll stick to that, that the damage is done. نقصان انہوں نے پہنچایا ہے, ناقابل تلافی, آپ کے پورے بیانیے کو نقصان پہنچایا ہے. کیا یہ وضاحت ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آ گئی, یہ کافی ہے, یا کچھ حدود و قیود کا تعین ہونا چاہیے کہ آپ سیاست کریں, تنقید کریں, جو مرضی کریں, جمہوریت ہے, لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کرنی چاہیے تو بہت سوچ وچار کے بات کرنی چاہیے. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن بھی بنتے ہیں پوری دنیا میں بھی, کچھ سیٹ رولز ہیں, کچھ سرٹن باؤنڈریز ہیں جو آپ کراس نہیں کرتے. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی اٹھ کے بول دیتے ہیں. کیا جانا چاہیے بریگیڈ صاحب؟ دیکھیں, ایک تو یہ یاد رکھیں کہ ڈیلیبریٹ ایکشن ہے, یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے. ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ نواز شریف کے ایڈریس سے سٹارٹ ہوئی ہے, گجرانوالہ سے. ایوری ڈے کوئی نہ کوئی بات ڈالی جاتی ہے, کبھی اردو کی بات کی جاتی ہے, کبھی بلوچستان کی آزاد ریاست کی بات کی جاتی ہے, کبھی مولانا فضل الرحمان تھریٹ کرتے ہیں, اور آج جو انہوں نے 2 دن پہلے کل سٹیٹمنٹ دی, یہ تو بالکل سب سر سے پانی گزر گیا ہے. اور یہ اس لیے ہوا کہ ریاست پاکستان خاموش ہے. ایسے موقعوں پہ نیشنل سیکورٹی ایشو پہ خاموشی نہیں رکھی جاتی. قانون موجود ہے, نیشنل سیکورٹی ایکٹ بھی موجود ہے, نیشنل جو سیکورٹی ایکٹ بھی موجود ہے. ضرور کارروائی ہونی چاہیے, اور ایک ایگزمپلری سزا ہونی چاہیے, ایسے کہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس. آپ نے پاکستان کی مسلح افواج اور ان کے کمانڈ کے درمیان میں بھی درار ڈالنے کی کوشش کی ہے. سب سے بڑی یہ آپ پیغام دیتے ہیں کہ جوانوں کو, جوان, فوج, آفیسر, سپاہ سالار, they are one unit, there is no difference and there will never be any difference. اس لیے یہ بات یاد رکھیں, جس ملک میں فوج نہیں ہوتی, آپ کی فوج نہیں ہوگی, وہاں دشمن کی فوج ہوگی. عراق, سیریا, لیبیا, یمن, افغانستان تباہ ہو گیا. بریگیڈ صاحب, یہ تو ادھر بھی ڈیوائڈ ڈالنے کی بات کرتے ہیں نا, یہ تو سلام پیش کرتے ہیں سرحدوں پر ہمارے کھڑے نوجوانوں کو, اور ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں جو تھنک ٹینکس ہیں ہمارے, جو بیٹھ کے پوری اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک طویل سروس کے بعد پروموٹ ہو کے رینکس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ان کے درمیان بھی ڈیوائڈ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ایشو, یہی میں بات کر رہا ہوں ارسلان, کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ تو ہائیبرڈ وار کا نمبر 1 اصول ہے جس کو یہ فالو کرے نیریٹو اینڈیمی کے, کہ فوج اور عوام میں کنفیوژن کرو, بد اعتمادی کرو, فوج کو کمزور کرو, فیڈریشن کو کمزور کرو, اور خدا نخواستہ پاکستان کے چھوٹے حصے کر دو. یہ اینیمی کا نیریٹو ہے. یہ ہمارے اپوزیشن کے سرٹن ایلیمنٹس, آئی ڈونٹ سے, میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ شاید وہ انایڈورنٹلی نادانستگی میں بات کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں برداشت کرنے کی بات ہے. میرے خیال میں
ان کا یا صادق صاحب کے حلقوں کے غیور عوام کو کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو اپنے حلقے میں گھسنے نہیں دینا چاہیے. ان کے خلاف وہاں مظاہرہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کل جمعے کے بعد پوری قوم کو مظاہرہ کرنا چاہیے ان چیزوں کے خلاف, اور فوج سے حکومت اور ریاست پاکستان یکجہتی کے لیے نکالنا چاہیے. یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں ہوں گی, نہیں ہونا ہونی چاہیے. فوج کے مورال کو اتنا افیکٹ ہوتا ہے, ہمارے جوان انفارمیشن روم میں ہر رجمنٹ میں ٹی وی دیکھتے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی افسر شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سینئر افسر شہید ہو رہے ہیں, ینگ ویڈوز ہو رہی ہیں, اور ہمارے لیڈر ایسی بات کر رہے ہیں, اٹ سیریسلی افیکٹ دیئر پروفیشنل کیپیبلٹی, اٹ افیکٹس دیئر مورال, اینڈ دیٹ شوڈ نیور بی ایکسیپٹڈ. اینڈ دیٹ واز دا ریزن آج DGI نے پوری قوم کو کانفیڈنس میں لیا ہے, جیسے 27 فروری کو لیا تھا, اور ہر موقع پہ ہر لمحہ اپنے عوام کو آگاہی دی تھی کہ واٹ از ہیپننگ. اور پھر انڈیا کا میڈیا فیل ہوا, ان کے تمام جرنلسٹ نے, ان کے آفیسرز نے, ان کے پولیٹیشین نے ایکسیپٹ کیا کہ یس ISPR نے جو کام کیا ہے وہ انڈیا اس کے نزدیک بھی نہیں ہے. آئی تھنک یہ چیزیں اگر ہمیں سوچنی چاہیے. ملکی مفادات میں ہر چیز کی قربانی ہے, ذاتی, پارٹی, بزنس, جو ان کے لیے حساب سے عام ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر ضرور حکومت پاکستان کو کوئی قانونی ایکشن لینا چاہیے. قانون موجود ہے, اور ایک ایسی ایسا پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ذرا امیر عباس صاحب کی جانب بڑھوں گا. امیر عباس صاحب, ایک تو بڑا واضح طور پر مختلف چیزیں ہیں. مجھے جو اب نظر آ رہا ہے اس وقت PDM کا موقف جو بنتا جا رہا ہے ایونچولی, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں ریلیف دو, سپیس دو, کیسز ختم کرو, اقتدار کا ڈیو شیئر دو, تب ٹھیک ہے, ادروائز ہم ریاست پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے اداروں کے بھی دشمن. اب تو یہ نیریٹو, شاید میں کل کے بیان تک یہ موقف نہیں رکھتا تھا, لیکن اب کم سے کم کوئی اس میں گنجائش نہیں رہ گئی کہ کوئی مارجن دیا جائے کہ یہ غیر دانستگی میں یہ بات ہو گئی یا بلا وجہ ہو گئی. وہ جو ایک سلسلہ چلا تھا گجرانوالہ کے جلسے سے, جس میں ایک نعرہ بلوچستان میں نظر آیا اور پھر یہ بات, اب یہ ایک سلسلہ ہے کہ مجھے اس میں ایک ربط نظر آ رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں. دیکھیں, مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہ دانستہ ہے یا نادانستہ ہے. مجھے اس سے سروکار ہے کہ ان سب کا جو تھاٹ پروسیس ہو چکا ہے, ان سب کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کارنر کرو. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا, ان کی گردن پہ ناخن رکھو اس طرح سے کہ یہ آپ کو آ کے ریسکیو کریں, اور یہ ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ جی نواز شریف صاحب بتائیں کیا چاہیے آپ کو, بتائیں ہم آپ کو کتنے جج ارشد ملک تیار کر کے دیں. یہ ہے اصل کہانی. ان کے اندر, ان میں سے کسی کے اندر بھی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ یہ اعتراف کریں قوم کے سامنے کہ ہاں ہم پبلک آفس ہولڈر تھے, ہاں ہمارے اوپر یہ جو الزامات لگ رہے ہیں منی لانڈرنگ کے, مس یوز آف پبلک آفس کے, کرپشن کے, لوٹ مار کے, ہم گلٹی ہیں, ہمیں قوم معاف کر دے, ہمیں اجازت دے, ہم سیاست چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس چیز کو بچانے کے لیے, پبلک پرسپشن اپنے لیے ہموار رکھنے کے لیے. ان کے پاس اس کے علاوہ ارسلان کوئی حل ہی نہیں, کوئی حل نہیں. جتنے بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, وہ اسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یا تو یہ آ کے قوم کے سامنے معافی مانگ لے کہ ہم نے چوری کی, جو کہ یہ نہیں کریں گے. لہٰذا ان کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ ساری سچویشن کو خلط ملط کر دیں, یہ سارا کچھ لپیٹ دیں, اور یہ ایک نیریٹو دیں. اور آپ دیکھیں گے لوگ ان کا نیریٹو, کچھ لوگ ان کا نیریٹو بائے کر رہے ہیں. یہی یہ چاہتے تھے. وہ کیا نیریٹو, کہ یہ سارا کچھ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کروایا ہمارے خلاف, ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ DGI جنرل فیض حمید نے ہمارے خلاف کروایا. ہمارے پاس تو کوئی لندن میں اپارٹمنٹس نہیں ہے. یہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ گئے تھے لندن, یہاں سے پاکستان سے ایک پٹواری کو لے کر گئے تھے, اور وہاں پہ اس پٹواری سے یہ نام پہ لگوائے نواز شریف صاحب کے بچوں. ان کا تو کوئی قصور نہیں. یہ آف شور کمپنیاں جو ہیں, یہ جنرل فیض حمید یہاں سے گئے تھے کسی تحصیلدار کو پٹواری کو لے کے, اور وہاں پہ کمپنیاں ان کے نام پہ رجسٹر کروائی تھی. یہ کیا نانسنس ہے. یہ بہت گھناؤنا کھیل شروع کر چکے ہیں. دیکھیں, ایک بھرم ہوتا ہے ارسلان, ریاستی اداروں کے درمیان, عوام کے درمیان, فوج, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, پارلیمان, ایک بہت فلمزی لیئر ہوتی ہے ان کے درمیان. آپ آہستہ آہستہ وہ جو پردہ ہے اس پردے کو چاک کر رہے ہیں, تار تار کر رہے ہیں. آپ ننگے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے سامنے, کیا رہ جائے گا باقی؟ کون کس کی عزت کرے گا اس ملک کے اندر؟ آپ کا جب بس چلتا ہے آپ ججوں کو
للکارتے جو آپ نے للکارا پیناما کے فیصلے کے بعد. کیا کہا طلال چودھری نے کہ یہ بت بیٹھے ہیں؟ وہ گرد تھوڑی بیٹھی تھی, وہ توہین تھوڑی کم ہوئی تھی, وہ عدلیہ کا وقار تھوڑا بڑھنا شروع ہوا تھا, وہاں سے ہٹے. اب انہوں نے فوج کے اندر جو ہے, جیسے آپ نے پہلے فرمایا, جو نواز شریف صاحب نے بھی کوئٹہ میں تو حد ہی کر دی نا, انہوں نے تقسیم پیدا کر دی جوان میں. ان کو یہ نہیں پتا نواز شریف صاحب پاکستان کا 3rd ٹائم پرائم منسٹر, اتنا ill informed پرائم منسٹر. سنیں ذرا, دنیا کے اندر جو آفیسرز ٹو سولجر مارٹیڈم ریشو ہے وہ ہائیسٹ ہے پاکستان میں. دنیا کے کسی ملک میں جو آفیسر کمیشنڈ آفیسر ہوتا ہے, جیسے بریگیڈیئر سر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو کمیشنڈ آفیسر کی جو شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے 20 سال میں دنیا میں, وہ سب سے زیادہ پاکستان کی فوج کی ہوئی ہیں. لڑا ہے افغانستان میں امریکہ, شام میں لڑا ہے, عراق میں لڑا ہے, ویتنام میں لڑا ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ جو آفیسرز کی اور جوانوں کی جو اموات کی شرح وہ پاکستان میں آفیسرز کی سب سے زیادہ ہے. یار آپ اس آفیسر اور اس جوان کے درمیان آپ دراڑ پیدا کر رہے ہیں. اگر آپ کا اتنا کوئی پرنسپل سٹانس تھا تو کیوں 4 سال آپ اقتدار سے چمٹے رہے؟ آپ تو اس وقت کہتے تھے کہ جو ہے وہ ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے کسی بھی صورت میں, جب تک آپ کو نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا قوم سے جھوٹ بولنے کے اوپر, تب تک آپ تو نہیں چھوڑ کر گئے. تو اگر آپ کا پرنسپل سٹانس تھا تو ٹھوکر مار دیتے نا اس وقت, جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ سارے کام شروع کیے تھے آپ کے خلاف. جنرل فیض امین تو بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے نا, اس وقت تو یہ آئی ایس آئی کے ایک اور ونگ کو ہیڈ کر رہے تھے, اور آپ نے ان پر الزامات, اس وقت یہ سب کچھ کر رہے تھے نا آپ کے ساتھ, تو آپ کھڑے ہو جاتے, پرائم منسٹر تھے آپ, سیک کر دیتے آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو. نہیں سر, وہ جا کے ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جب ان کو پتا ہے کہ وہ 7 سمندر پار ہے تب وہ انقلابی ہوتے ہیں, اور وہ تب ادھر بیانات بدل جاتے ہیں. ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا. یہ تو بات ہم جو کر رہے ہیں اپوزیشن کی, پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی, اور جو بیانیہ, جو موقف جس میں سختی تلخی بڑھتی جا رہی ہے, وہ تو ایک طرف ہے. مورال کی اگر ہم بات کریں اداروں کی, پاکستانی فوج کی ہم نے بات کی, باقی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, دیگر ادارے ہیں, ان کا بھی کوئی حوال نہیں ہے. ایک طرف تو پھر ہم اپوزیشن سے تو ناراض ہیں ہی ہیں, لیکن حکومت سے کیا سوال کریں, ان کی پرفارمنس کہاں ہے اور کیوں نہیں ہے, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. وچ ریمینز ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بریگیڈ صاحب, یہ تو ہم نے بات کی جو اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے. یقیناً ہر ایک پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے, جو بھی پاکستان سے محبت رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی سب سے پہلی چیز ہے, پھر حکومتیں, جماعتیں, سیاست, یہ تمام تر چیزیں آنی جانی ہیں. سر اس وقت اگر دیکھا جائے, فار ایگزامپل آپ پولیس کی بات کر لیتے ہیں, جو پنجاب پولیس کا حال ہے, جو وہاں پر ڈی آئی جی تھے, ان کا جو معاملہ ہوا, اس کے بعد سی سی پی او, اینڈ جتنی تبادلے اب تک ہو چکے ہیں, اور جس طرح سے یہ سارے معاملات ہیں, یہ ایک ادارہ ہے. باقی بھی اداروں کا جو مورال ہے وہ بڑا اس پہ سوالیہ نشان ہے. اور اس حکومت نے, جس نے جو انسٹیٹیوشنز خراب تھے, جن میں ریفارمز کی ضرورت تھی, ان کو بہتر کرنا تھا, وہ بھی مزید خرابی کی طرف گئے, نہ کہ ان میں کوئی بہتری آئی ہو. تو پھر ہم حکومت سے بھی سر کیا توقع رکھیں؟ دیکھیں ارسلان, بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کانسپریسی چل رہی ہے. اور کانسپریسی دیکھیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 2 جماعتیں تھیں, ایک حکومت میں ہوتی تھی, ایک اپوزیشن میں ہوتی تھی. بیوروکریسی بھی ڈیوائیڈڈ تھی, ایک وقت میں ایک ساتھ, دوسرے وقت میں دوسرے ساتھ. فرسٹ ٹائم ہے کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ, ایک تیسری پارٹی آئی ہے, انہوں نے اقتدار حاصل کیا. بیوروکریسی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, ساروں نے گینگ اپ کر لیے, اینڈ دے آر کریٹنگ آل پرابلمس رائٹ فرام, چاہے قیمتوں کی بات کر لیں, اداروں کی آپ کو ریفارم کرنے تھے ان کو بات کریں, نہیں ہو سکتے, کیونکہ گورنمنٹ کو اتنا انہوں نے باک ڈاؤن کیا ہوا ہے. آپ چاہے بات کریں یہ جلسے جلوسوں کی, پھر ایک اس سے پہلے اکنامک کرائسس اتنے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے تھے, پھر کووڈ آ گیا, کووڈ ختم, اب اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں, تو آپ کو ایک اور نئی مصیبت میں ڈال کے رکھ دیے پاکستان کی ترقی کے اندر. یہ ہے, لیکن آئی اسٹل سے کہ گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے گورننس از دیئر رسپانسبلٹی, پرائز کنٹرول دیئر رسپانسبلٹی, بٹ اٹ از بیسیکلی پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ گورنمنٹ کو بتانا چاہیے عوام کو کہ پروونشل سبجیکٹ ہے, پرائز کنٹرول کیوں نہیں کرتے رسپیکٹو چیف منسٹر.
آٹا چینی تو ٹھیک ہے چلیں یہ ریزن ہے، اب آپ کو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. کموڈیٹی آئٹم کو ٹھیک کریں، ویجیٹیبل پیرشیبل آئٹم کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. یہ تو پرائز کمیٹیز ہوتی ہیں ہر تحصیل میں ضلع میں ڈویژن لیول کے اوپر، آپ کنٹرول کریں، آپ کا کام ہے کرنا. لیکن بگیٹ صاحب، اور تو آپ درست فرما رہے ہیں کنٹرول کرنا، کہ اگر کوئی زیادہ منافع لے رہا ہے، زیادہ پیسے چارج کر رہا ہے، وہ چیزیں تو کنٹرول کی جا سکتی ہیں، بٹ اوور آل جو انفلیشن کا بڑھنا ہوتا ہے، روزگار کا خاتمہ ہوتا ہے، اوور آل مہنگائی کا بڑھنا ہوتا ہے، پیٹرول پرائسز، دیگر پرائسز کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی پرائسز، اصل تو عوام ان سے ستائے جاتے ہیں نا. کوئی 2-4 روپے کلو مہنگی چیز سبزی دے دے گا، میرا نہیں خیال ہے کوئی زیادہ فرق پڑے گا. دس از واٹ میکس این امپیکٹ. ارسلان، ایشو یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں نا، آپ کو وہ کب دیتے ہیں، آپ کو وہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ جی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا پیسہ ہمیں واپس ملے گا کہ نہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، گیس کی قیمت بڑھا دیں، بجلی کی قیمت بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں، فلاں کی، تاکہ ان کو اپنی ریکوری نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو مجبوراً مارنی پڑتی ہے. یہ جو پچھلی حکومتیں آپ کی تباہی پھیر کے گئی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. آئی تھنک اگر ہم اس کو ایک گورنمنٹ کو 5 سال چلنے دیں، اس کی پالیسی دیکھیں، وہ اب آپ نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کے بعد جو مرضی کریں، عوام نہیں خوش تو ہٹا دیں گے، بٹ ان کو کام تو کرنے دیں. آپ ان کو موقع نہیں دے رہے ہیں، آپ لے کے چڑھائی کر گئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز بن گئے ہیں. 3 مہینے میں دسمبر تک سب کے کیس فائنل ہو جانے ہیں. کوئی پلی بارگین کرے گا، کوئی سزا کٹے گا، کوئی پیسے واپس کرے گا. یہ پریشر ہے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یہ کچھ کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر نہیں مان رہی. دے سے نتھنگ ڈوئنگ، وی ول ناٹ لیو اینی کرپٹ پرسنز کیس کلیئر. نو، یہ NRO ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کا ایک علیحدہ دیٹس ڈیبیٹیبل. بریگیڈ صاحب، پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں چاہوں گا کہ امیر عباس صاحب کی بھی رائے لے لوں. امیر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اپوزیشن کو تو چھوڑیے ایک سائڈ پر، جو حکومت سے ہمارے سوال ہیں، گلے شکوے ہیں، جس طرح سے بریگیڈ صاحب نے فرمایا مزید 2.5 سال صبر شکر کریں اور پھر ہی کوئی بات کریں، یا اب بھی جو کچھ حالت زار ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اس پر ساتھ ساتھ ہی کچھ بات کر لیں؟ آپ 2.5 سال کی بات فرما رہے ہیں. جو کل وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ جب تک اقتدار میں رہیں گے آپ کو صبر شکر ہی کرنا پڑے گا، چاہے وہ ان کو 5 سال اور بھی مل جائیں 2.5 سال کے بعد. انہوں نے کل کیا فرمایا کہ جی تبدیلی جو ہے وہ کوئی بٹن تو ہے نہیں کہ جو دبانے سے یا سوئچ دبا دیا آپ نے تو تبدیلی آ گئی. قصہ ہاں جی، ختم. پر امیر بھائی ہمیں نہ ایسے پھر بتاتے کہ تبدیلی ایسے لے آئیں گے یہ چٹکی بجا کے. عوام کو تو یہی سمجھایا گیا. تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے تو ساری امیدیں سب کے اوپر پانی پھیر دیا. ایک جملہ بول کے انہوں نے وہ آس ڈال دی، سب ختم، ڈھکن بند، چیپٹر کلوز، کہانی ختم. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی بھول جائیں. اب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو 20 سال کے بعد بھی اگر ٹرمز بھی مل جائیں کنٹینیوس، آپ تو 20 سال کے بعد بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جی تو دبانا بٹن یہ تبدیلی کا جی آپ پائی اختیار کی اپنے اصولوں پہ، آپ نے آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کی اپنے منشور پہ. آپ کی پرفارمنس ناقص، کارکردگی ناقص، آپ کے فیصلہ سازی کے اندر جو ہے وہ ناقص. اور اب آپ کہیں کہ جی بٹن دبانے سے نہیں آتی ہے. آپ تو یہی کہتے تھے کہ تبدیلی جو ہے وہ بٹن دبانے سے آ سکتی ہے. تو یہ کم از کم ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے ایک اسپورٹس مین اسپرٹ رکھنے والے شخص سے کہ وہ قوم کے سامنے آ کے اتنی جلدی بات کو بدل دے گا اور وہ کہے گا کہ جی یہ تو میں ہی نہیں ہے. 2.25 سال تک کیا کہتے رہے، گھبرانا نہیں ہے، بس یہ اگلا سورج جو طلوع ہوگا وہ تبدیلی کا سورج ہوگا. آج آپ مڈ ٹرم کے کہہ رہے ہیں میرے پاس تو بٹن نہیں ہے، تو یہ بات تو آپ کو قوم کو 3 پہلے کہہ دینی چاہیے مہینے کے بعد کہ بھائی میرے پاس کوئی بٹن نہیں ہے، 3.5 رہنا. اپنی تبدیلی آپ خود لے کر آئے. میں بالکل صحیح امیر عباس صاحب. تھوڑا سا مجھے آپ کو سننے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی. مایوسی یقیناً وہ جو بٹن دبانے سے تبدیلی کی بات ہے اس سے ہوتی ہے، کیونکہ خواب ایسے دکھائے گئے تھے، بتایا ایسے گیا تھا، تقاریر ایسی تھیں، دعوے ایسے تھے کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو سب کچھ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، ادارے ایسے بدل جائیں گے، معاملات ایسے تبدیل ہو جائیں گے. تو عوام نے بھی سچ سمجھ لیا تھا اور امید لگا لی تھی. یہی وجہ ہے کہ شاید وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ کام ہو. اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہو پا رہا، کوئی ایک دعویٰ، کوئی ایک وعدہ، کوئی ایک چیز
بہتر نہیں ہو پا رہی، کون سے سسٹم کو بہتر کرنا تھا. اتنی طویل تقاریر کرتے تھے عمران خان صاحب، اتنی طویل پریس کانفرنسز کرتے تھے اور بہت باقاعدگی سے کرتے تھے بنی گالا سے، اور وہ ہر ایشو کو ایڈریس کرتے تھے. تو اس طرح امید عوام کی یہ تھی کہ شاید ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، اور وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو کوئی دیر نہیں لگے گی مسائل کو حل ہونے میں. اب جب وہ اقتدار میں آئے تو یہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس طرح نہیں ہوتا، اور شاید اٹس اے سلو پروسیس، یہ ارتقاء کا ایک عمل ہے. پر لیٹس ہوپ کہ اگر ایون اف اٹس اے سلو پروسیس، یہ اگلے 2.5 سال میں بھی ہمیں کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز، کچھ پازیٹیو چیزیں کہیں نظر آ جاتی ہیں تو پھر بھی برا نہیں ہوگا. جو پیس، جو رفتار اب تک بتا رہی ہے وہ اگلے 2.5 سال بھی کچھ خیر کی توقع کی بات ہمیں نہیں بتا رہی، جو جان کے، سن کے، سوچ کے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے. بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ کریکٹ نہ ہو، چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اسی امید کے ساتھ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.